The US Justice Department has until later today to release most files from investigations into the late sex offender Jeffrey Epstein. It follows a separate release on Thursday of yet more photographs from the Epstein estate by Democrats on a congressional committee. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert. So why are Republicans so interested in Bill and Hillary Clinton? It's because they're trying to distract from the fact that Donald Trump is in the Epstein files thousands and thousands of times. दोस्तों, आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि ट्रंप ने जो इक़दामात ईरान के ख़िलाफ़ उठाए हैं वो इक़दामात अमेरिका के किसी सदर ने उठाए। आप किसी का भी नाम ले लें, आप रेगन से लेकर बुश तक और बाराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन तक जिसका भी नाम लें, आपको तारीख़ में ये बात सीधी मिलेगी कि किसी भी सदर ने ईरान के ख़िलाफ़ वो इक़दामात नहीं उठाए। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ट्रंप को आखिर क्या मुसीबत पड़ी थी कि उसने इसराइल की जंग अपनी झोली में डाल दी और इसराइल की जंग वो खुद लड़ रहा है। इस सवाल का जवाब देने के हवाले से हम आपको एक ऐसी अहम बात बताएंगे जो आलमी मीडिया में भी ज़ेर बहस है और दुनिया के तमाम आलमी मीडिया के बड़े बड़े इदारों में ये चीज़ अब रिपोर्ट हो रही है। और बड़ी बात, बड़ा सबूत ये है कि उस रिपोर्ट की तरदीद के लिए जो ट्रंप इंतज़ामिया के ज़ेर असर जो इदारे हैं वो अब आगे आगे आ रहे हैं। हम आपको ये भी बताएं कि अमेरिका में रिपब्लिकन की हुकूमत हो या डेमोक्रेट्स की हुकूमत हो, इसराइल उनके हमेशा नज़दीक रहा है, लेकिन वो इसराइल के इतने नज़दीक या इसराइल उनके इतने गले नहीं पड़ा जितने गले वो ट्रंप के पड़ा है। और ट्रंप के गले इस तरह पड़ा है कि इसराइल पूरे के जो मफादात थे उन मफादात के तहत अमेरिका ने ईरान में जंग शुरू की और वो जंग जो है वो फैलते पूरे खलीजी ममालिक को उसने अपने लपेट में ले लिए। अब हम आपको बताएं कि इसका ताल्लुक क्या है, और तो कोई बात समझ में नहीं आती। बात यह है कि एप्स्टीन फाइल जो है उनसे इस जंग को जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है, मीडिया में ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वही असल सबब में इस जंग का। अगर ट्रंप ये जंग ना करते तो उसका काला मुंह हो जाता। वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जंग कर रहे हैं, वो मुआखज़े से बचने के लिए जंग कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर के झूठ बोलने पे उसका मुआवजा हो सकता है और पार्लियामेंट ये मुआवजा कर सकती है और ये इम्कानात भी मौजूद हैं। इस तरह की खबरें भी चली हैं। आपको हम बताएं कि ट्रंप कि इस जंग यानी ईरान की तबाही और गल्फ़ की तबाही और उसके नतीजे में जो दुनिया की ट्रंप तबाही कर रहा है उसके पीछे एप्स्टीन फाइल्स का जो वो ज़िक्र क्यों है, उसको लिंक क्यों किया जा रहा है। पहली बात यह कि एप्स्टीन फाइल को या एप्स्टीन का जो धंधा है उसको आप समझ लें। एप्स्टीन का धंधा यह है कि जेफरी एप्स्टीन नामी एक शख्स था जिसने तमाम अमेरिकन जो आला किस्म की अशराफिया थी उनसे उनके लिंक से उनसे उनकी दोस्ती थी और वो दोस्ती फिर एक ऐसे गंदे ताल्लुक़ में तब्दील हो गई कि उसने उन तमाम लोगों को अपने जो फार्म हाउस, अपने जो बड़े बड़े शाही महल थे, अपने जो ख़रीदे हुए जज़ायर थे, उन पे बुलाया, उन तमाम लोगों को, छोटी कमसन बच्चियों को पेश किया। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अखबारात में भी आईं और ताज़ा ही फरवरी के आखिर में जो जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका है उसकी तरफ से एक नई रिपोर्ट वो सामने आई है। उसने एक नई फ़ाइल पब्लिक की है। उस फाइल में ट्रंप का कई हज़ार बार नाम लिया गया है। एप्स्टीन फाइल में न फ़कत ट्रंप का नाम है लेकिन उसमें बड़े बड़े जो अशराफिया के लोग थे उनके नाम है, जिसमें बिल गेट्स का नाम है, जिसमें प्रिंस एंड्रयू का नाम है, जिसमें और कई नाम है। लेकिन ट्रंप का नाम इसीलिए लिया जा रहा है कि ट्रंप अमेरिकन सदर हैं और ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि एप्स्टीन के हवाले से उन पे जो इल्ज़ामात लगे हैं उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब जो फाइल डिस्क्लोज हुए हैं, जो पब्लिक हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन फाइल्स में एक खातून का बयान है जो FBI ने रिकॉर्ड किया और उस बयान में वो खातून कहती है कि जब मेरी उम्र 13 साल थी तो जेफरी एप्स्टीन ने मुझे हायर किया, मैं उसके पास गई, फिर उसने ट्रंप से मुलाकात करवाई और फिर उसके बाद उसने जेफरी एप्स्टीन ने मुझे ट्रंप के हवाले कर दिया। ट्रंप ने न फ़कत मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया लेकिन ट्रंप ने मुझ पे हाथ उठाया और मुझ पे तशद्दुद किया। एक सदर जो इस हवाले से बार बार ये बात करता रहा है कि मेरा एप्स्टीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा इन तमाम इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया। अगर FBI की ताज़ा रिपोर्ट जो ताज़ा उन्होंने पब्लिक की है फ़ाइल, उसमें अगर एक सदर के हवाले से ये बयान आ जाता है तो उस सदर के पास अवाम को मुंह दिखाने के लिए क्या रह जाता है। फ़कत यही बात नहीं, लेकिन ये जो कहानी है ये कहानी इससे कहीं ज़्यादा आगे जा रही है। ये जो फाइल अब पब्लिक हुई है इसकी आप टाइमिंग देख लें और फिर ईरान पे हमले की टाइमिंग देख लें। इसके पीछे जो बड़ी कहानी वो बताई जा रही है। ये बात फ़कत सुनी सुनाई बात नहीं है, ये बात रिपोर्ट हो रही है अब आलमी मीडिया पे। असल में ट्रंप को क्या ज़रूरत थी
کہ اپنی ذات کو اس قدر محفوظ کرنے کے لیے ان لوگوں پہ وہ چڑھائی کرے اور 165 بچوں کو ایک ہی دھماکے میں وہ مار دے. تو یہ کون سی مجبوری ہے؟ تو اس کے پیچھے دوسری کہانی یہ ہے کہ ٹرمپ اصل میں بلیک میل ہو رہا ہے اور یہ سارا دھندا جو ہے وہ اسرائیلی جاسوسی جو ایجنسی ہے موساد اس کا ہے، اور ٹرمپ کو یہ اسرائیلی جاسوسی ایجنسی موساد ٹریپ کر رہی ہے، اس کو بلیک میل کر رہی ہے. اس کو یہ بتایا گیا ہے نیتن یاہو کی طرف سے اگر آپ ایران پہ حملہ نہیں کریں گے تو آپ کا ہم کچا چٹھا جو ہے وہ کھول دیں گے. پہلے تو یہ آپ کو بتائیں کہ جیفری ایپسٹین یا اس کی جو فرینڈ تھی، گرل فرینڈ تھی گیلن میکسویل، ان کا موساد کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، یا خود جو ایپسٹین کا جو جال بچھا ہوا تھا ان کے موساد سے کیا تعلقات، اس پہ تو ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے عالمی میڈیا کے ان چند جرائد، چند چینل اور چند اہم لوگوں کی جو آپ کو بات بتائیں کہ ان پہ ایپسٹین فائل کو لے کر اس جنگ کو لنک کرنے کے حوالے سے کیا کیا کہا گیا ہے. فرانس کے مشہور نیوز چینل 24 فرانس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے ایپسٹین فائل سے نظریں چرانے کے لیے یا توجہ ہٹانے کے لیے ایران سے جنگ شروع کی. برطانیہ کے مشہور اخبار دا گارجین میں ایک مضمون چھپا ہے، اس میں یہ مضمون نگار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ایران کے حوالے سے ویڈیوز یا بیان جاری کر رہے ہیں وہ فقط امریکہ کے جو سامعین ہیں ان کی توجہ ہٹانے کے لیے تاکہ ان کی توجہ ایپسٹین فائلز پہ نہ جائے. اسی طرح مشہور چینل الجزیرہ میں ایک شو میں ایک مہمان نے یہ کہا ہے کہ اس جنگ کے بعد، یعنی امریکہ نے جو ایران سے جنگ شروع کی ہے، اس کے بعد جو ایپسٹین فائل تھی ان کی آن لائن سرچ ہے وہ اس میں کمی آ گئی، یعنی لوگ جو ہے وہ ایران کہ جو جنگ ہے اس کی ویڈیوز کو تلاش کر رہے ہیں. ایپسٹین فائل سے ان کا توجہ جو ان کی ہے وہ ہٹ گئی ہے. اسی طرح امریکہ کے جو حکومت ہے ریپبلکن حکومت، اس کے کانگریس کے ممبر ہیں تھامسن میسی، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ایپسٹین فائلز ہیں ان کو روک نہیں سکتی، ان کو غائب نہیں کر سکتی. اس طرح CNN جیسے معتبر ادارے میں، CNN جیسے معتبر چینل پہ بھی ایک ڈسکشن میں یہ کہا گیا کہ ایران کے خلاف جنگ کو ایپسٹین اسکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی اتنے معتبر ادارے، اتنے معتبر چینلز جو ہیں ان پہ یہ بات کی جا رہی ہے، اور خود کانگریس کے ممبر جو کہ ٹرمپ کی پارٹی کے ہیں وہ بھی اسی طرح کے کہہ رہے ہیں. اور یہ تمام معاملات ہیں یعنی یہ جنگ ہیں وہ ایپسٹین فائلز ہیں ان کے ساتھ یہ خود جوڑ رہے ہیں. ہم یہ بات نہیں کر رہے، یہ تمام عالمی میڈیا کی بات. لاس اینجلس ٹائم کے ایک مشہور کالم نگار نے اپنے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے. یعنی وہ دونوں باتیں جو وہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح عالمی میڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو واشنگٹن پوسٹ جو پرو ٹرمپ اخبار کہا جاتا ہے اس میں ابھی آج ہی تازہ ایک مضمون چھپا ہے جس میں ان تمام چیزوں کی ایک تردید کی گئی ہے. اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ عالمی میڈیا میں جو کچھ ایپسٹین فائل کو لے کر لنک کیا جا رہا ہے ایران کی جنگ سے وہ ایک بڑا پروپیگنڈا ہے. وہ پروپیگنڈا وہ ٹرمپ یا ریپبلکن یا امریکن کے خلاف ہے، اور اس کے پیچھے جو تہران یا ایران گورنمنٹ ہے اس کے لوگ ہیں. اس کے بعد یہاں تک آ گیا کہ جو ایکس یعنی جو سابقہ ٹویٹر جو تھا اس نے کئی ایسے جو پروپیگنڈائی حوالے سے جو پوسٹیں تھیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا. یعنی جو پرو ٹرمپ میڈیا ہے وہ اب سرگرم ہو گیا ہے اور عالمی میڈیا میں چلنے والی تمام خبروں کو جو ایپسٹین فائل کو ایران پہ حملے سے لنک کر رہی ہیں ان تمام چیزوں کی تردید کر رہے ہیں. اور نہ فقط تردید کر رہے ہیں لیکن وہ تمام عالمی میڈیا میں جو خبریں ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کہ یہ سب ایران نے چھوڑی ہوئی ہیں. اگلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایپسٹین جو جیفری ایپسٹین تھا اس نے یہ سارا چکر ویو جو جوڑا تھا وہ جو رچایا تھا سارا رنگ محل کیا وہ موساد کا تھا یا نہیں. اس حوالے سے کئی چیزیں ہیں اور کئی ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں، وہ بھی عالمی میڈیا میں زیر گردش ہیں، زیر بحث ہیں، اور کئی بیان موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ جیفری خود جو ہے وہ خود جو ہے موساد کا بندہ تھا، موساد کا ایجنٹ تھا. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کیا وہ خود موساد کا بندہ تھا یا جیفری ایپسٹین کے ذریعے یہ جو سارا چکر ویو یہ جو سارا رنگ محل رچا گیا تھا کیا وہ موساد یعنی اسرائیل کی جو ایجنسی ہے کیا اس نے رچوایا تھا. یہ ساری پلانٹڈ چیزیں تھیں، یہ ساری پلاننگ تھی تاکہ تمام اشرافیہ کو اس معاملے میں گھسیٹا جائے. اور جس طرح ٹرمپ کو ابھی گھسیٹا جا رہا ہے
تو کیا یہ ساری موساد کی کہانی ہے اور موساد کے ہاتھوں کیا ٹرمپ بلیک میل ہو رہے ہیں؟ تو اس کو ہم کھولنے کے لیے، تو اس کو ہم واضح کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ جیفری اور موساد کا تعلق کیا تھا۔ حالانکہ کسی بھی آفیشیل بنیاد پہ اور جاسوسی اداروں میں کبھی بھی کسی کا جو لنک ہوتا ہے یا کوئی جاسوس ہوتا ہے اس کی اونرشپ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو کچھ ثبوت ایسے ملے ہیں جو عالمی میڈیا میں جو زیر بحث ہیں یا یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ جیفری ایپسٹین خود جو ہے وہ موساد کا جاسوس تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل کے سابق صدر ایہود باراک جو خود موساد کے بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، بڑے عہدے پہ رہ چکے تھے، اس کے بعد وہ صدر بنے، وہ جیفری ایپسٹین کے پاس آیا کرتے تھے، ان کے روابط تھے۔ وہ اس عمارت جس عمارت میں یہ ایپسٹین خود باقی اشرافیہ کے افراد کو بڑے جو ہے وہ مزے کراتا تھا، ان کو پیش کرتا تھا کمسن بچیاں، تو ایہود باراک جو ہیں وہ خود اس عمارت میں آ چکے ہیں۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو جیفری ایپسٹین جو ہے اس نے اپنی تمام وہ جزائر جو محل یا تھے اس میں جاسوسی کیمرہ فٹ کروائے تھے۔ وہ کیمرہ کس نے فٹ کرائے تھے؟ وہ ایپسٹین نے کروائے تھے یا ایپسٹین کے ذریعے موساد نے کروائے تھے؟ یا جو فٹ کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ موساد کے جاسوس تو نہیں تھے۔ اسی طرح ایپسٹین خود اس عمارت میں یا جہاں بھی یہ کالے دھندے کرتا تھا وہاں جو بھی لوگ آتے تھے ان کا ریکارڈ مینٹین کرتا تھا، ان کا پورا ریکارڈ رکھتا تھا۔ جو سیکریٹ کیمرہ چھپائے ہوئے کیمرہ تھے ان کے ساتھ ان کی ویڈیو بناتا تھا اور وہ ساری چیزیں رکھتا تھا۔ اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ ایف بی آئی کو بھی ہاتھ آئی ہیں۔ اس کی بنیاد پہ یہ فائلز بنے، اس کی بنیاد پہ کانگریس کی ہدایت پہ اور جو ڈسٹرکٹ کورٹ تھی اس کی ہدایت پہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے وہ یہ فائل ریلیز کر رہا ہے۔ تو یہ سارے جس طرح اس کا مشن تھا، جس طرح وہ ایپسٹین خود فائل کرتا تھا، تو یہ ثبوت کافی ہیں کہ وہ کسی جاسوسی ایجنسی سے خود لنک تھا اور اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موساد کے ہاتھ میں۔ اس سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایپسٹین صاحب جو جیفری ایپسٹین ہے اس کی جو گرل فرینڈ جو اس کالے دندے میں ساتھ ہوتی تھی ایپسٹین کے ساتھ، جس کا نام گیلن میکسویل تھا، اس کا باپ تھا رابرٹ میکسویل جو برطانوی ایک بڑے جو میڈیائی ادارہ تھا اس کا ایک بڑا بڑا ستون تھا، وہ بڑا ٹائکون تھا۔ وہ خود کہا جاتا ہے کہ وہ خود موساد کا ایک ڈکلیئرڈ ایجنٹ تھا، وہ خود موساد کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کے حوالے سے کئی ثبوت موجود ہیں کہ اس کے تعلقات تھے اور پھر وہ منصوبے جو ہے وہ بنایا کرتا تھا موساد کے ساتھ۔ اب رابرٹ اگر موساد کے ساتھ ہوں تو اس کی بیٹی جو 24 گھنٹے ایپسٹین کے ساتھ ہو، پھر وہ 24 گھنٹے کبھی وہ ٹرمپ کے ساتھ تصویر کھنچا رہی ہے، کبھی وہ عمران خان کے ساتھ تصویر کھنچوا رہی ہے، کبھی وہ اشرافیہ کے تمام اہم افراد کے ساتھ وہ تصویریں کھنچا رہی ہے، تو اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح تو موساد سے ہوگا۔ ابھی گیلن میکسویل جو ہے وہ اسی کیس میں وہ سزا پا رہی ہے۔ یہ پہلی ایک خاتون ہے جس کو اس کیس میں سزا آ چکی ہے اور اس وقت وہ جیل میں۔ تو یہ اتنے ثبوت۔ اس کے علاوہ اس ایپسٹین کا جو ایک وکیل ہے جس کا نام ایلن ڈروشٹز ہے، اس کا کہنا ہے کہ ایپسٹین کے جو روابط تھے، تعلقات تھے، وہ اسرائیلی جاسوسی ایجنسی کے تھے۔ جو ایپسٹین خود مر گیا، اس کا وکیل اگر اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے تو اس پہ تو اعتبار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ثبوت یہ کہ ایپسٹین نے خود جو اسرائیلی ایک کمپنی ہے کیبرن، اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور یہ کمپنی سائبر انٹیلیجنس یونٹ جو اس کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ثبوت ہیں، کئی لوگ ہیں۔ ایک بندہ ہے مناشے نام کا، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں اینی شاہد ہوں کہ ایپسٹین جو ہے وہ جڑا ہوا تھا موساد سے۔ تو یہ کئی ثبوت ہیں اور یہ سب ثبوت اب ظاہر یہ کرتے ہیں کہ موساد کے ہاتھ وہ اصل فلم لگ گئی ہے، وہ اصل مووی لگ گئی ہے جس سے ٹرمپ بچنا چاہ رہا ہے۔ اور ٹرمپ کیونکہ یہ بیان دے چکا ہے اور بل کلنٹن کا بھی اسی بنیاد پہ مواخذہ ہوا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے پارلیمنٹ سے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایپسٹین کے معاملے میں ٹرمپ کے جو ہاتھ ہیں وہ اس جرم میں رنگے ہوئے ہیں اور رنگے ہاتھوں سے وہ پکڑا گیا ہے۔ اب وہ چھپا رہا ہے، وہ بچ رہا ہے۔ اور دوسری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ تمام جو خود ایف بی آئی کو جس فائل کی ضرورت ہے وہ بھی ایف بی آئی کے پاس فائل نہیں ہے، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ موساد کے پاس ہے اور موساد نے وہ نیتن یاہو کو دیا ہے۔ نیتن یاہو وہ ٹرمپ کو استعمال کر رہا ہے، ورنہ ضرورت کیا تھی؟ اسرائیل کے تو مفادات اس جنگ میں ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے مفادات یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ گلف یا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ تباہ ہو جائے، وہ گریٹر اسرائیل والا جو خواب ہے وہ پورا ہو جائے، وہ اس کے تو مفادات ہیں۔ لیکن
امریکہ کے کون سے مفاد ہیں؟ امریکہ کا کوئی یہ ٹرمپ کوئی بڑا اسٹیٹسمین ہے؟ یہ تمام جو ابراہیم لنکن کے بعد یہی ایک بڑا صدر ہے جس کے پاس ایک وزڈم ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ہے وہ ہم پہ حملہ کر سکتا تھا. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ جس میں اسرائیل امریکہ کو گھسیٹتا جا رہا ہے اور جس میں اسرائیل مکمل طور پہ ٹرمپ کو یوز کر رہا ہے، اس کے پیچھے اور کوئی کہانی بچتی نہیں ہے. یہ جو عالمی میڈیا میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ ایپسٹین فائل کا اس جنگ کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ تعلق اگر بنتا ہے تو وہ تعلق بلیک میلنگ کا بنتا ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کو بلیک میل کریں. ٹرمپ جو ہے وہ مواخذے سے بچنا چاہتے ہیں، ٹرمپ جو ہے وہ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں، ٹرمپ جو ہے وہ بلیک میلنگ سے وہ بچنا چاہتے ہیں. اور اس بلیک میلنگ سے بچنے ذاتی مفاد کے لیے اس نے پورے اس خطے کو، پوری جو دنیا ہے اس کو جنگ میں گھسیٹ دیا ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جنگ میں ایران کے لوگ مریں، گلف کے لوگ مریں، یا دنیا کے باقی ممالک کے لوگ مریں، یا امریکہ کے فوجی مریں، لیکن یہ خون ٹرمپ کے گلے میں، یہ خون نیتن یاہو کے گلے میں. اور یہ تمام سینیاروں کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ مکمل طور پہ بلیک میل ہو رہا ہے. اور اس بلیک میل ہوتے ہوئے ٹرمپ کو اس میں کوئی چیز یہ دکھائی نہیں دے رہی کہ اس جنگ سے کیسے نکلنا ہے. تو یہ تھا پورا قصہ، یہ تھی ایپسٹین فائل کو ایران کی جنگ سے لنک کرنے کے حوالے سے تمام سر تفصیلات. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.